बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। अपने प्रोग्राम के हवाले से मौजू पर बात करने से पहले एक और जो अहम ख़बर है, आज पूरी दुनिया की इंटरनेशनल ख़बर है, वो वेनेज़ुएला के अंदर एक तबाह कुन ज़लज़ला आया है। और ये जो तबाह कुन ज़लज़ला है, इसकी जो शिद्दत थी वो 7.5 से ज़्यादा थी और इससे वेनेज़ुएला के अंदर इमारतें लरज़ उठीं, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। अब तक की जो इतलात हैं और जो ख़बरें हैं उसके मुताबिक 167 अफराद इसमें हलाक हो गए हैं, जबकि हज़ारों की तादाद में वेनेज़ुएलन हुकूमत का कहना है कि मुख्तलिफ़ जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं। चूँकि ज़ाहिर है तबाही का पैमाना बहुत बड़ा है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी वेनेज़ुएला की हुकूमत को मुश्किलात का सामना है। बहुत बड़ी बड़ी जो इमारतें थीं, टावर्स थे, वो जो हैं वो गिरे हैं और तबाही की जो कहा जा रहा है, जो ख़दशा है कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में वेनेज़ुएलन हुकूमत के साथ इज़हार यकजहती किया है, इज़हार अफ़सोस किया है कीमती जानों के ज़िया पे, और जो मुतासरीन हैं उनके साथ भी इज़हार यकजहती किया है। और यकीनी तौर पर यह वेनेज़ुएला की हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन वहाँ पर बहरहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं, उसका सिलसिला इस वक्त जारी है। अभी भी ज़ाहिर है नेटवर्क्स भी डाउन हैं, तबाही का अंदाज़ा जो है वो अब इतने इब्तदाई वक्त में नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पैमाना है तबाही का वो बहुत बड़ा है। तो वेनेज़ुएला की हुकूमत इस वक्त लगी हुई है, वो रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, और पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान सिफारती सतह पे तो बहुत कामयाबी के साथ उसने अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात करवाए, उसके नताइज सामने आए और हमें पहले इस्लामाबाद MOU नज़र आया, फिर उसके साथ उसके अगले दौर में स्विट्ज़रलैंड के अंदर मुज़ाकरात हुए, वो मुज़ाकरात भी कामयाब करार पाए और अब तकनीकी बुनियादों पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो 3 ग्रुप्स बने हैं उनके मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। ईरान ने इज़हार तशक्कुर के लिए ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने पाकिस्तान का 2 रोज़ कबल दौरा किया। ये एक दिन का दौरा था, खुसूसी तौर पर पाकिस्तान का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के नतीजे में एक तो ईरान से जो पाबंदियां हैं उसके ख़ात्मे की तरफ भी ये अहम कदम है, और बहुत सी जो पाबंदियां थी इनिशियली कुछ हटाई गई हैं, कुछ मुंजमद असासे अनफ्रीज करने का फ़ैसला हुआ है। और इसके साथ साथ जब जूँ जूँ मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि ईरान के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा होंगी। ये यकीनी तौर पर जो दौरा हुआ है, ये ईरान के सदर की जानिब से, ईरान की सियासी क़यादत की जानिब से और ईरान के अवाम की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया है। लेकिन सारे पैराए में ज़ाहिर है कि सिफारती कामयाबियाँ आप देखें, पिछले साल हमें 25 मई जो मई 2025 था उसमें हमें भारत के ख़िलाफ़ दिफाई कामयाबियाँ भी हासिल हुई, और अब पाकिस्तान के अवाम ये भी चाहते हैं कि ये जो दिफाई और सिफारती कामयाबियाँ हैं ये ट्रांसलेट हों माशी कामयाबियों के अंदर। माशी कामयाबियों के लिए ज़ाहिर है मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम की भी ज़रूरत होती है, और ये जो सियासी इस्तेहकाम है ये कैसे आएगा, इसमें ज़ाहिर है हुकूमत का जितना किरदार होता है इस जमहूरी निज़ाम को, सियासी निज़ाम को चलाने में, उतना ही अपोजिशन का भी एक किरदार होता है। हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया अपोजिशन को मुज़ाकरात के हवाले से, अपोजिशन के अलग मसाइल हैं, वो अपने बानी लीडर से मुलाकात चाहते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हमारी मुलाकात ना हो तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हालांकि ये कोई ऐसा कोई पेचीदा पहलू नहीं है, अपोजिशन को भी अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि हम देखें बजट इजलास के अंदर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी बजट तकरीर में अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी थी, और अब गुज़श्ता ख्वाजा आसिफ ने भी जो अपोजिशन है उसको एक नई मिसाक़ जमहूरियत की पेशकश कर दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन जो है एक ज़िम्मेदाराना सियासत अदा करेगी और उसका जवाब मस्बत तरीके से देगी। इसी मामले को आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेहमान जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनका तारुफ करवा दूं। मलिक मंजूर अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। तज्ज़ियाकार नाज़िया मुस्तफ़ा हमें ज्वाइन कर रही हैं, नाज़िया आपका भी शुक्रिया। मुदस्सर चौधरी सहाफ़ी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुदस्सर चौधरी आपका भी शुक्रिया। और बाबर गोरसी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज्ज़ियाकार बाबर गोरसी आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक मंजूर अहमद साहब,
ये जो ऑफर एक बार फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने किया, आपको लगता है कि कोई मस्बत रिस्पॉन्स इसका आएगा? जी बहुत शुक्रिया जवेद साहब। देखिए ये जो पेशकश है एक अहम सियासी पेशरफ्त मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि मिसाक के जमहूरियत ने जमहूरी तसलसल को यकीनी बनाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। और देखिए इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का एक हुस्न होता है, लेकिन इख्तलाफात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं जाने चाहिए। जो सियासी इत्तफाक़ राय कौमी मामलात में वक्त की ज़रूरत है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अपोजिशन हो हुकूमत हो, जो अहम कौमी इशूज़ है, इलाकाई सूरत हाल है, इस वक्त पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है, काउंटर टेररिज्म है या दीगर और मामला है या मुआशी चैलेंजेस है, इस पर हुकूमत ने एक फ्लेक्सिबिलिटी का इज़हार किया। और प्राइम मिनिस्टर साहब पहले भी मिसाक मईशत की पेशकश कर चुके हैं, आपको पता है। इससे पहले नायब वज़ीर-ए-आज़म मिसाक डार साहब पार्लियामान में कई मरतबा इस पेशकश को दोहरा चुके हैं। तो इस हवाले से जो सियासी कायदीन है उनके दरमियान अहम इशूज़ पे जो पॉलिटिकल कंसेंसस है बड़ा ज़रूरी है। देखिए पार्लियामेंट जो है सियासी मुकालमे और सियासी इत्तफाक़ राय का सबसे एक मौसर पार्लिमानी फोरम है, और पार्लियामेंट के अंदर इस पे ज़रूर बहस होनी चाहिए। और जो अहम इशूज़ है उस पर एक मिनिमम कंसेंसस की तरफ बढ़ना चाहिए। हुकूमत ने बड़ा एक अच्छी पेशकश की है, और अपोजिशन का भी अभी तक जो रवैया है वो पॉजिटिव है। मैं समझता हूँ कि जो इंटरेक्शन है दोनों, जो डायलाग और मुकालमा, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से, क्योंकि मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और जब तक ये माजी में आप देखें जो सियासी महाजरा है, पोलिटिकल पोलराइजेशन है, उसने जमहूरी निज़ाम को नाकाबिला तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। तो मुल्क में जो इत्तेहाद है, यकजहती है, उसको परवान चढ़ाने की ज़रूरत है। और इस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो इख्तलाफात हैं एक हद तक ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिशन हुकूमत के कामों पे इतराज़ भी करती है, तनकीद भी करती है, लेकिन उसमें मुस्बत पहलू ये होना चाहिए कि अपोजिशन को, हुकूमत को मुस्बत तजावीज़ भी देनी चाहिए कि किस तरह आगे वे फॉरवर्ड है और किस तरह आगे मुल्क मुआशी चैलेंजेस से नबुर्द आज़मा हो सकता है। देखिए इस वक्त जो पाकिस्तान की सफारती कामयाबी बड़ी बेमिसाल है, जिस तरह आपने कहा है, जो ट्रेड इकनॉमिक डिप्लोमेसी है पाकिस्तान की वो बड़ी कामयाबी से आगे बढ़ रही है। मशरक़ वस्ता हो, सेंट्रल एशिया हो, यूरोप हो, अमरीका हो, तमाम ममालिक की क़यादत के साथ जो एंगेजमेंट है बड़ी मौसर, बड़ी मुतहरक। अच्छा, ये सिफारती मामलात को हम थोड़ा सा वो करते हैं, इसको अगले मरहले में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले जो सियासी मामला है उस पर हम बात कर लें। जो मिनिमम एक एजेंडा होता है नाजिया, उस पर ज़ाहिर है कि हुकूमत और अपोजिशन को एक जगह बैठना होता है। इसी वजह से शायद पहले भी हम देखते थे कि एक मीसाक़ मईशत की बात होती थी। मीसाक़ जमहूरियत तो एक बड़ा पैराया बन जाता है, लेकिन ये मीसाक़ मईशत ऐसा मामला है कि जिसमें ज़ाहिर है हुकूमत के भी स्टेक्स हैं ही हैं, अपोजिशन के भी स्टेक्स हैं, क्योंकि अपोजिशन भी तो एक सूबे में हुकूमत कर रही है। तो ये एक मिनिमम एजेंडा है जिस पे कम से कम बात हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बात इसमें हो सकती है, देखिए जैसे आपने मिसाक़ जमहूरियत की बात की, अगर हम थोड़ा माजी में जाएं, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अगर हम 80 से ऑनवर्ड्स पॉलिटिक्स को देखें तो हमने क्या कुछ नहीं देखा उस पॉलिटिक्स में भी। तब भी इसी तरह से एक दूसरे से गिले शिकवे भी होते थे, बट बातचीत हो जाती थी, फिर किसी मामला पे बैठ जाते थे। उन दोनों बड़ी पोलिटिकल पार्टीज़ का सबसे मुस्बत पहलू ये था कि उनको अगर एतराज़ होता भी था तो बैठ के उस मामले को हल कर लिया जाता था, इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए। अभी जो इस मुल्क में तीसरी जमात है, अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें, तो उनको करना तो उनको भी यही चाहिए कि जिस तरह से मिसाक़ जमहूरियत की हम मिसाल देते हैं, मिसाक़ मईशत जो है इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। ख़ास तौर पे अगर हम इस सारे सिनेरियो में देखें जिस सूरत हाल से पाकिस्तान अभी गुजर रहा है। देखिए पोलिटिकल जो चीज़ें होती हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, बहुत सी चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शंस भी आती हैं, ओपिनियन भी एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। आप मिल बैठ के उस मामले को हल कर सकते हैं। जैसा कि आपने कहा कि उनका एक वन पॉइंट एजेंडा यही है कि अपने बानी से वो मुलाकात चाहते हैं, पहले चाहते हैं कि उन मामलात को हल कर लिया जाए। लेकिन देखिए मैं ये समझती हूँ कि अगर PTI की जो लीडरान हैं अगर गवर्नमेंट के साथ बैठें, जैसे कि शहबाज शरीफ साहब को उस दिन आपने देखा असम्बली में उठ के उनसे मिलने गए, तो बैरिस्टर गौहर साहब का कहना था कि आपने बहुत देर कर दी। यानी उनकी इस बात से ये लगता है मिलना वो भी चाहते थे, जो आप समझते हैं ना थोड़ी सी चीज ईगो की आ जाती है, एक वो मसला उनमें है। लेकिन मिलना देर क्या होती है ना, लेकिन उन्होंने हाथ तो बढ़ाया ना प्राइम मिनिस्टर साहब ने, और लगता है उनकी बात से यही है कि वो भी मिल बैठ के बात करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि मुहाज़राई करने से वो मामला हल नहीं हो रहे। तो मामला इसी तरह से हल होंगे कि वो हुकूमत के साथ बैठें, पहले जिस तरह से हुकूमत चाहती है उन मामलात में, खास तौर पर जो हमारे माशी मामलात हैं, हुकूमत को उनको साथ मिलकर लेके चलना चाहिए। दूसरा मामला है, जब ये मामला हल की तरफ जाएगा, इनको गवर्नमेंट को लगेगा कि ये अब अपने नज़रिए से थोड़ा सा नरम हो गए हैं, इनमें एक लचक का मुजाहरा करेंगे, तो डेफिनेटली वो मामला भी हल की तरफ जाएगा। और उनके पास अभी भी ये अपॉर्चुनिटी है। मैं समझती हूँ कि आफ्टर कोई 4-6 मंथ हम देखते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका नज़र आता है PTI के पास कि बातचीत से मामला हल हो सकता है। अभी ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये भी वो सुनहरी मौका है कि अगर वो इसे फ़ायदा उठा लें, गवर्नमेंट के साथ बैठ जाए, तो मामला दोनों ही हल हो सकते हैं। लेकिन बाबर
فائدہ نہیں اٹھا پاتے؟ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ضد کی سیاست ہے؟ یعنی آفر تو ملتی ہے، بیٹھنا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے پھر انکار ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو اس وقت اپوزیشن ہے ان کی لیڈرشپ کوئی نہیں ہے۔ لیڈرشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن کرنا ہے، جو موجودہ اپوزیشن لیڈر ہیں وہ ڈیسیجن نہیں کر پاتے، پارلیمنٹری لیڈر ان کے ڈیسیجن نہیں کر پاتے، ایک جماعت باہر سے لے کر انہوں نے اپوزیشن لیڈر بنایا ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بہت سے ایسے سوالات ہیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اپرچونٹیز ان کے پاس آتی ہیں، اویل کیوں نہیں کرتی؟ دیکھیں سیاست میں سب سے بڑا کام ہوتا ہے اپرچونٹیز کو اویل کرنا اور اس سے رزلٹ حاصل کرنا، جو کہ موجودہ جو اپوزیشن ہے وہ کر پا نہیں رہی۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سی جو پولیٹیکل جماعتیں تھیں وہ ان کو موقع ملتا تھا، وہ اویل کرتے تھے اور حکومت میں آ جاتے تھے، لیکن یہ ایک ایسی اپوزیشن ہے جو کہ چون چون کا مربع ہے، جس میں کوئی کہاں سے لا کر ڈال دیا گیا ہے، کوئی کہیں سے ہے، تو اس لیے ان کا نظریہ بھی ایک نہیں ہے، ان کے گولز بھی ایک نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ وہ چیزیں جو اپرچونٹیز ہیں اس کو اویل کر لیں؟ اور دوسرا یہ کہ یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر بھی نہیں ہے، نہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے، نہ اپنی پولیٹیکل جو نظریات ہیں ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، نہ ہی یہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو جب اپرچونٹیز ملی تو یہ اپنا ایجنڈا رکھتے، اپنے پوائنٹس لے کے آتے، کہتے جی ہم پرائم منسٹر سے ملنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کے سامنے رکھتے کہ جی یہ ہمارے مطالبات ہیں، یہ منظور کریں، اور ہم بانی تحریک سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ پرائم منسٹر اس میں پازیٹیو رول پلے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کریں گے کہ ہم ان کو جو ہے نا روڈز کے اوپر لے کر آئیں گے، ہم سڑکیں بلاک کریں گے، ہم ہنگامے کریں گے، ہم اسٹیٹ کے خلاف جائیں گے، ہم اسٹیٹ کی جتنی بھی املاک ہیں ان کو جلائیں گے، جلوس نکالیں گے۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ جو اسٹیٹ ہے ساورن ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے حربے استعمال کر کے آپ یہ سمجھیں کہ ہم جو اپنے گولز ہیں وہ اچیو کر لیں گے۔ یہ نہیں ہے۔ ابھی بھی اپوزیشن کے پاس ٹائم ہے کہ وہ آئیں، بیٹھیں، پارلیمنٹ ان کے سامنے ہے، سب جو سلوشن نکلنا ہے اس پارلیمنٹ سے نکلنا ہے، کیونکہ آج اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو جتنے بھی اس سے پہلے بھی سٹرگل کی ہے بہت سی پولیٹیکل جماعتوں نے، تو اس سٹرگل سے باہر کیسے نکلے ہیں؟ اسی پارلیمنٹ ہاؤس سے نکلے ہیں، اسی پارلیمنٹ نے فیصلے کیے، اسی پارلیمنٹ میں ترامیم ہوئی، اسی پارلیمنٹ میں بہت سی امینڈمنٹس ہوئی، اس کے ذریعے جا کے وہ نکلے ہیں۔ تو اس لیے اب ان کے پاس وقت ہے، ابھی بھی آفر کی ہے، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جو پالیسی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، پارلیمنٹری لیڈر بھی ہیں اس کے نون لیگ کے، تو اس لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ان کو سنجیدہ ہونا چاہیے، ان کو مل کر بیٹھنا چاہیے، جتنی بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں بیٹھے، اور اس کے بعد ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم یہ چیزیں کر لیتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ سٹیبل ہوتا جا رہا ہے۔ بہت سے مسائل کا سامنا تھا جس کو اس سے نکل آیا ہے، تو ایک نیا پاکستان بنا ہے۔ تو اب یہ ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہ بڑے دل کا مظاہرہ کریں اور اس استحکام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جی ہاں، استحکام میں بالکل سر اس استحکام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ دیکھیں مسلم لیگ نون کی بھی تو 3 حکومتیں ختم ہوئیں، میاں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، پھر پیپلز پارٹی کی بھی تو حکومتیں ختم ہوئیں، لیکن تمام کے تمام ایک پروسیس کے ذریعے سے واپس اسی پارلیمنٹ کے ذریعے سے دوبارہ حکومت میں آئے اور انہوں نے نظام سنبھالا، وہ اپوزیشن میں بھی رہے۔ تو کیا اپوزیشن یہ نہیں سمجھتی کہ اپوزیشن کرنا جو ہے یہ سیاست نہیں ہے، صرف حکومت کرنا ہی سیاست ہے؟ جاوید صاحب، جس گھر کے والی وارث زیادہ ہو جائے نا، اس کے حالات پھر یہیں بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی آپ پہلی رو سے لے کے آخری رو تک دیکھیں، تمام ہی لیڈران بیٹھے ہیں، کارکن اب رہے نہیں نا۔ اب جس سے بھی بات کریں اس کی اپنی پالیسی ہے، وہ اس کا رابطہ ڈائریکٹ خان سے ہے۔ مثلا اس سے بات کریں کہ آپ کا فلاں لیڈر یہ کہہ رہا تو وہ کہتا ہے میں اس کی نہیں مانتا، میں تو خان صاحب کے ایجنڈے کی بات کر رہا ہوں۔ اب بانی پی ٹی آئی کو کل ایک میں کالم پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ خان سے تو بات ہو سکتی ہے لیکن 1.5 خان سے بات ہونا ذرا مشکل ہے۔ وہ کس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اسمبلی میں بیٹھی ہوئی جو فرنٹ رو ہے وہ حکومت سے بات بھی کرنا چاہتی ہے، آگے بھی بڑھنا چاہتی ہے، جتنی باتیں آپ چاہ رہے ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں کرتے بھی ہیں، مکالمہ جب کریں آف دی ریکارڈ آف دا کیمرہ وہ مانتے ہیں، لیکن وہاں ان کی جو بہن ہیں وہ کچھ ایسی بات کرتی ہیں، پھر ان کے سوشل میڈیا ٹرولز ہیں۔ پھر دوسرا، ایک پارٹی کا نظریہ ہی احتساب اور انتقام ہے تو وہ ان چیزوں کو مانتی نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ان کے دم سے ہے اور ان کے دم سے پاکستان ہے۔ تو جب اس طرح کے نظریات ہوں گے تو پھر ہم اس عمل کی طرف نہیں جا سکتے۔ کل بھی اسحاق ڈار صاحب نے بڑی اچھی آفر ان کو کی کہ دیکھیں میں نے 2014 کا دھرنا ختم کرانے کے حوالے سے بات چیت کی، ختم بھی ہوا، بہت سے اور معاملات ہیں، لیکن آپ 9 مئی کی طرف بڑھ گئے، وہاں سے آپ ابھی تک آپ اس پہ نا اپالوجائز یعنی موقع ملتا ہے لیکن اس موقع کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پاتے۔ وہ سر ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। मुदस्सर, आप बात कर रहे थे और ब्रेक आ गई थी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। देखिए, मैं कह रहा था कि बात करने के लिए पार्लियामेंट में बैठी हुई पहली जो 1, 2, 3 रो ये सब तैयार है, बात करते भी हैं। जब ऑफ कैमरा या ऑफ दी रिकॉर्ड बात करते, बातें मानते भी हैं, तमाम कौमी इश्यूज़ को समझते भी हैं कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, जोग्राफियाई हालात कैसे हैं, दुनिया हमें एक्नॉलेज कर रही है, मान भी जाते हैं कि सफारतकारी में कामयाबियाँ हासिल की हैं, जो तजावीज़ आ रही हैं मुआशी लिहाज से उसको भी मान जाते हैं, जमहूरी रवैयों पे भी मान जाते हैं, अखलाकियात पे भी मान जाते हैं। लेकिन उनका एक सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है उनको चलने नहीं दे रहा। दूसरा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ,
کہ ان کے بانی کی صورتحال تو شاید وہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ آ جائے, ان کو بھی کوئی ایک بندہ ڈیل کرے تو شاید کوئی بات بن جائے, لیکن جب ان کے پاس ہر کوئی جاتا ہے اور جا کے بات نہیں سناتا ہے, اور اپنی کے پی حکومت کی صورتحال دیکھ لیں نا, جو ان کے پاس گیا, جو ان کے بات کی, وہ آج حکومت کے اندر ہے, جو ان تک نہیں پہنچ سکا وہ حکومت سے باہر ہے. وہاں پہ جو صورتحال ہو رہی ہے, اب ان کی بہنیں وہاں پہ موجود ہیں, ان کی پارٹی یہاں اکنالج کرتی ہے کہ پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی, لیکن یہی سوال ان سے کریں تو وہ کہتے ہیں بتائیں کہاں لکھا ہے, کہاں ہوا ہے. ان سے بات کریں کہ پاکستانی افواج نے ہندوستان کو بھرپور شکست دی, تو ان سے بات کریں وہ کہتے ہیں نہیں یہ سب ان نے آپس میں مل جل کے ایک ڈرامہ کیا تھا. تو یہ وہ رویے ہیں جس کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہے. اور عام آدمی جتنا بھی ہے, کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس ملک میں کوئی بھی پارٹی, وہ تحریک انصاف ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, فضل الرحمان صاحب, کوئی پارٹی وہ ایگزائل میں جائے یا اس کو دبا دیا جائے یا کچھ ایسا ماحول بنے. سارے چاہتے ہیں کہ سب کو برابر کے مواقع ملے, لیکن آپ قومی ایشوز پہ بھی آپ سیاست کریں گے, اپنی پاک افواج پہ سیاست کریں گے, اپنی معیشت پہ سیاست کریں گے, اپنی سفارتکاری پہ سیاست کریں گے, اور آپ کی کامیابیاں جس کو پوری دنیا اکنالج کرتا ہے اور 2 ممالک کے علاوہ پوری دنیا مانتی ہے, آپ اس کے ساتھ جا کھڑے ہو جائے اور آپ کہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے. آپ وزیر اعظم شہباز شریف کا نام نہ لیں, آپ کہیں جی فیلڈ مارشل کا نام نہ لیں کہ جن کی کامیابیاں, اسحاق ڈار کا نام نہ لیں, آپ کہیں پاکستان کی کامیابیاں وہ تو وزیر اعظم ہیں. یہ وہ رویے ہیں جو آگے بڑھنے نہیں ان کو دے رہے. اور میں نے کہا نا کہ ان کا سب سے جو بڑا پریشر ہے. آپ پچھلے دنوں دیکھیں جب اقتصادی کونسل کی کمیٹی تھی, سہیل افریدی وہاں اچھے سے مل کے گئے, اچھی سے تصویر بھی انہوں نے کھچائی, مان کے بھی گئے, بجٹ بھی دے کے گئے کہ اتنا ٹھیک ہے ہمارا شیئر بھی آتا ہے. لیکن جو ہی وہ میں لاسٹ ٹائم بات کی 26 نمبر چونگی کراس کی, ان نے جا کے شور مچا دیا جی میری تصویر ایسے نہیں آ رہی. ہاں میں یہ کہنے لگا تھا کہ وہ تصویر پاؤں پہ پاؤں رکھ کے میں نے تصویر جاری کی اور میں نے اس طرح کی تصویر جاری کی. مطلب یہ کیا باتیں ہیں ملک صاحب؟ یہ دیکھیں نا, ایک تو جو سیاسی شعور اور بالغی ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اب جب غیر ذمہ جس طرح مدرسہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر ذمہ سیاسی رویہ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ قومی ایشوز پہ آپ سیاست مت چپکائیں. دیکھیں نا, جو دہشت گردی ہے سب سے بڑا ایشو تو اس صوبے میں جہاں ان کی حکومت ہے. اگر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے واقعی حکومت آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہو تو آپ کا بھی کام ہے آپ تعاون کریں. دیکھیں وہاں کتنے ہمارے آرم فورسز کے لوگ شہید ہوتے ہیں, سول پولیس والے دیکھ لیں, تو وہاں کی جو قیادت ہے وہ تعزیت کے لیے اگر نہ جائے اور جنازوں میں شرکت نہ کرے, تو اس سے بھی آپ اندازہ کر لیں نا کہ مطلب آپ سالیڈرٹی نہیں شو کر رہے جن لوگوں کی سیکریفائسز ہیں, قربانیاں ہیں. اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کی وجہ سے صوبے میں معیشت کا حال دیکھتے ہیں, گورننس کا حال دیکھ لیں, ایجوکیشن اور ہیلتھ کے ادارے آپ دیکھ لیں, کیونکہ آپ کو صوبے سے تعلق ہے, بہت قریب سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو بنیادی لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کرنے کے بجائے آپ وفاق پہ چڑھائی کی بات کریں, جلاؤ گراؤ کی بات کریں, اور قومی اداروں کو ملائم کرنے کی بات کریں, سوشل میڈیا پہ بدنام کریں. تو میرے خیال میں یہ جو ایک پولیٹیکل اممیچورٹی ہے, اس سے ان کو نکلنا پڑے گا اور ایک ذمہ دارانہ سیاست کرنی پڑے گی. اور دوسرا یہ کہ سیاست میں ڈائلاگ مکالمہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بات چیت کریں, ڈائلاگ کریں, اپنے مطالبات بنوائیں, لیکن آپ بیٹھیں اور ایک مائنڈ سیٹ پہلے سے طے کر کے نہ آئے, بلکہ اس میں تھوڑا فلیکسیبلٹی دکھائیں اور جو ایشوز ہیں اس پہ ڈسکشن کریں. تو میں سمجھتا ہوں وے فارورڈ ہو سکتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ سیاسی اختلافات سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوتے ہیں. اور ماضی میں بھی جس طرح آپ نے کہا میاں نواز شریف صاحب کیا اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے یا پیپل پارٹی نہیں بیٹھتی تھی, کہ پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو سیاسی اختلافات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بھی ملے, لیکن دونوں جماعتیں ایک لارجر قومی مفاد میں اکٹھے, ان کا ایک کولیشن ہے, ایک ان کی ورکنگ ریلیشن شپ ہے, ایک افہام و تفہیم ہے, اور وہ مل کے چل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیگر جماعتوں کو یہ لیسن ہے کہ ان کی بھی اختلافات اپنی جگہ, لیکن لارجر قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور قومی یکجہتی اور پولیٹیکل کنسنسس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے وہ بیٹھ سکتے ہیں اور بات چیت کو. یہ نازیہ جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے بیرسٹر گور نے کہا کہ جی آپ نے دیر کر دی, دیر کیا کر دی, مطلب کیا دیر ہو گئی. سیاست پہ تو ہمیشہ سے ایک گنجائش رہتی ہے, آپ بات کرتے ہیں اور بار بار جب حکومتی بینچ سے آپ کو آفر بھی کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور بیٹھیں. وہ کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے, جیسے کہ وزیر خزانہ نے بھی اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ یہ لوگ آئیں اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے, سینٹ کی قومی اسمبلیوں کی کمیٹیوں سے یہ جا چکے ہیں اور وہاں نہیں بیٹھ رہے, تو آپ آئیں, بیٹھیں, نظام میں اپنا حصہ ڈالیں اور استحکام کا باعث بنیں آپ. بالکل اسی طرح سے یہ دیکھیے دیر کبھی بھی نہیں ہوتی. بات یہ ہے کہ اچھا اسٹریٹجی یہی ہوتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری پارٹی کے مفاد میں کیا ہے اور ہم اس ٹائم بیسٹ ڈیسیجن کیا لے سکتے ہیں. ابھی اگر آپ بیٹھ کے یہ کہیں گے نا کہ نہیں صرف ہم اپنی ہی بات پہ قائم ہیں, پہلے ہماری بات مانی جائے پھر ہم آ کے بیٹھیں گے, ایسے نہیں ہے. اصل میں یہ ڈفرینس آف اوپینینس جو ہے نا ان کے لیڈرز کے درمیان, جو مختلف جیسے کبھی مدثر صاحب نے بھی کہا, اور
کہ اس میں دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بانی سے مل کے آیا ہوں, جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اور دوسرا جو کہہ رہا ہے وہ بات ٹھیک دوسرا نہیں ہے. مدثر نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا نے بھی ان کو ہائی جیک کر رکھا ہے یہ اپنی. میں اسی طرف آ رہی تھی کہ دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ جب یہ پارٹی آئی تھی تو ان کا جو بیانیہ تھا نا, اگر بہت سی چیزیں وہ اس لیے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, جو ان کا بیانیہ بنا ہوا ہے, اگر وہ ان چیزوں کو کراس کرتے تو ان کا سارا بیانیہ ہی بیٹھ جاتا ہے. ان کا بیانیہ یہی تھا کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو ان کی لینگویج ہوتی تھی, میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتی, چور اور یہ وہ اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھی ہماری جو سینئر دوسری دو جماعتیں ہیں ان کے بارے میں, کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, بیٹھ کے بات نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ. جب آپ نے سارا بیانیہ, آپ نے ساری عوام کو, نوجوان کو, یوتھ کو اپنے پیچھے اس بات پہ لے کے آئے ہیں, اب سٹینڈ آپ اس بات پہ لینا ان کا اس لیے بھی ضروری ہو گیا کہ اگر اس بات سے پیچھے ہٹیں گے, وہ مذاکرات کی طرف جائیں گے, بات چیت کی طرف جائیں گے, تو پھر سوشل میڈیا پہ ان کی ٹرولنگ ہو جائے گی. آپ آزما کے دیکھ لیں, اگر ایک بھی ان کا لیڈر آج ان کے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, پرائم منسٹر کے جس طرح سے دعوت دیا ان کے ساتھ ہی بیٹھ جائیں, اب دیکھیے گا شام کو سب سے زیادہ ٹرولنگ ان کے اپنے لیڈر کی ہی ہوگی. اب یہ وہ مصیبتیں ان کے لیے بنی ہوئی ہیں کہ انہوں نے اپنے لیے ایک ہرڈلز کریٹ کر لی ہیں. اب یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس نیریٹو پہ سسٹین کریں, کیا ہم ان چیزوں کو کراس کر دیں. اگر یہ کراس کریں, اس چیزوں کو جانے دے جو ان کا نیریٹو ایک فالس نیریٹو بنایا ہوا تھا. دیکھیے سیاست میں اس طرح سے نہیں ہوتا, کوئی یہ چور ڈاکو والی باتیں نہیں ہوتی, مل کے نیشنل انٹرسٹ میں ہی چیزیں چلتی ہیں. آج یہ گورنمنٹ ہے, جیسے پہلے بھی گورنمنٹ کوئی اس طرح سے تو نہیں کہ پچھلے جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی سیاسی پارٹی یہاں پر حکومت کر رہی ہے, 5 سال بعد ایک, اگلے 5 سال بعد دوسرا, میں بھی اگلے جب الیکشنز ہو کیا صورتحال بنتی ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. تو اس لیے اس حد تک آزارائی پہ چلے جانا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, یہ ان کے لیے ہی مصیبت بنی اور ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی. اب ان کو ڈیسیجن یہ لینا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے, انہوں نے اس نیریٹو کو بچانا ہے, اپنے بانی کو بچانا ہے, پاکستان کے لیے کام کرنا ہے, اور پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے اس ملک کی اکانومی کے لیے کچھ کرنا ہے. علی بابر, یہ بہرحال آپ دیکھیں ایک زمانہ آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان میں بھی تو بڑی ایک سیاسی مخاصمت چلی آئی ہے, لیکن بہرحال ان سیاسی جماعتوں نے وقت کے ساتھ سیکھا ہے, جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے انہوں نے سیکھا ہے, اور پھر وہ کہیں جا کے میثاق جمہوریت انہوں نے قائم کیا, میثاق جمہوریت پر دستخط کیے. ظاہر ہے تحریک انصاف اگر نظام کی سٹیک ہولڈر ہے تو اس کو اپنا ثابت بھی کرنا ہوگا کہ وہ اگر نظام کی سٹیک ہولڈر ہے تو اس سے بھی بیٹھنا ہوگا ان سیاسی جماعتوں کے پاس, اور معاملات کو آگے لے کے جانا ہوگا. میثاق معیشت سے معاملہ شروع ہوتا ہے, میثاق جمہوریت تک پھر چلا جائے بھلے, لیکن بہرحال سخت اختلافات کے باوجود بھی سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا پڑتا ہے. بالکل جاوید صاحب, آپ نے بالکل صحیح اگزامپل دی ہے کہ جو آپ 90s کی سیاست دیکھیں تو ان کے درمیان تو بہت زیادہ اختلافات ہیں. آپ نے دیکھا ذاتیات تک اختلافات تھے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے, جس طرح آپ نے کہا کہ میثاق جمہوریت کیا, کس کے لیے کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس جمہوریت کو بچانے کے لیے, پاکستان کو بچانے کے لیے, لوگوں کی خوشحالی کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین سفارتکاری کے لیے, اپنی اکنامک ریوائیول کے لیے, اپنا جو آپ کا ایٹامک بم پہلا ملک تھا اسلامی, اس کو بچانے کے لیے, یہ تمام چیزیں انہوں نے ملکی مفادات میں کی. اب جب آپ بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کر رہے, دیکھیں سب سے پہلے تو ان کو اپنا جو چیز ہے یہ کیا چاہتے ہیں, پاکستان سے کیا چاہتے ہیں, یہ لیڈرشپ سے کیا چاہتے ہیں, یہ اسٹیٹ سے کیا چاہتے ہیں, ان کو اپنے پوائنٹ سامنے رکھنے چاہیے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ جو چاہ رہے ہوں گے وہ منو ان ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ بانی رہا ہو جائے, تو بانی کو رہا جو ہے اسٹیٹ نہیں کر سکتی, وہ عدالتوں نے کرنا ہے. مقدمات ہیں, اس سے پہلے بھی لیڈرز جیلوں میں گئے, ان کے مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں نے سنے, عدالتوں سے ریلیف ملا. آپ کے سامنے آصف علی زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو, اسی طرح پولیٹیکل جو مولانا فضل الرحمان دوسری لیڈرشپ ہے, ان کو جو ہے تمام کے تمام جو عدالتوں میں گئے ریلیف وہاں سے ملا, ان کو وہاں سے ریلیف ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ کے اگر بانی ہیں, اندر ہیں, جیل میں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں. جب مقدمات کے لیے آپ فائٹ کریں, اچھے وکیل کریں, کورٹس میں جائیں اور ان کو ڈیفینڈ کریں. اب یہاں تک بات جو آپ کی سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے, ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو تمام کے تمام لوگوں کو بیٹھنا چاہیے, اور ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ اس کے پاس کیا کیا صلاحیتیں ہیں. پاکستان جو ہے 10 مئی 2025 کے بعد اس نے بہت سی اچیومنٹ حاصل کی ہیں, اور ہر جگہ پاکستان کا نام ہے. تو اس سے کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کو جو ہے اکنامک سٹیبلٹی آ جائے, تاکہ لوگ جو ہیں, عام لوگ ہیں, ان تک ان کو ریلیف ملے. لیکن انہوں نے کبھی بھی آج تک اسمبلی میں, مجھے بتا دیں 2.5 سال ہو گئے, انہوں نے ایک بھی امینڈمنٹ کی ہو عام لوگوں کے لیے, کوئی سکولز کے لیے, کالجز کے لیے, یونیورسٹی کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی ٹریڈ کی فیسلٹیز کے لیے, کوئی اکنامک بہتر کرنے کے لیے
کوئی اسی طرح لا اینڈ آرڈر کے لیے, انٹرنیشنل چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے, بارڈر سیکیورٹی کے لیے کوئی ایک امینڈمنٹ بتا دیں 2.5 سالوں میں کہ انہوں نے آئی ہو, سوائے اس کے کہ آگے تقریر کرتے ہیں, بجٹ کے اوپر تنقید کرتے ہیں, سیکیورٹیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں, بارڈر جو جوان کام کر رہے ہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. ایسے تو نہیں ہو سکتا. اپوزیشن کا کمال یہ ہوتا ہے, دنیا میں آپ دیکھ لیں مثالیں, آپ یو کے کی مثال دیکھ لیں, آپ یورپ میں دیکھ لیں, آپ ایون دیکھ لیں یو ایس اے میں دیکھ لیں, وہاں پہ جو اپوزیشن ہے جب بات کرتی ہے تو فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ کرتی ہے. آج مجھے بتائیں کہ انہوں نے کبھی آج تک فیکٹ اینڈ فگرز کے ساتھ آ کر بات کی ہو؟ انہوں نے بجٹ پہ بھی اگر بات کی ہو تو انہوں نے کبھی جی ڈی پی گروتھ پہ بات کی ہو, انہوں نے اگر سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہو, انہوں نے سفارتکاری کے حوالے سے بات کی ہو, انہوں نے جو ملک کے ریلیشنز ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہو, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی ہو, کبھی بھی انہوں نے آ کر کوئی بات نہیں کی, سوائے ان کے کہ جو ادھر کی بات ادھر لے آتے ہیں. ابھی یہ کہتے ہیں جی ہم بڑے پاپولر, اگر آپ پاپولر تھے, ابھی جی بی میں الیکشن ہوا ہے, آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکے. تو بات یہ نہیں ہے کہ آپ اگر پاپولر ہیں تو آپ اگر سوشل میڈیا پہ پاپولر ہیں تو وہ تو آپ پیڈ سوشل میڈیا کے بہت سے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہوتے ہیں وہ جا کے اپنی جہاں مرضی فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, اسی طرح انسٹاگرام پہ اور دوسرے جو میڈیم ان پہ جا کے پیسے دے اور اپنی زیادہ سے زیادہ فالوورز لے لے. ابھی تو پیڈ فالوورز ملتے ہیں آپ کو, بہت سے لوگوں کے پیڈ فالوورز ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی یہ ٹرینڈ بنایا ہے, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اگر پھر بھی اگر اپوزیشن جو ہے اس وقت ان کو اگر پرائم منسٹر اور دوسری جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں وہ سپیس دے رہی ہیں تو ان کو سپیس لینی چاہیے, اس سپیس کو یوز کرنا چاہیے, اور سپیس کو یوز اس طرح کرنا چاہیے کہ ان کا اپنا بھی فائدہ ہو, ملک کا بھی فائدہ ہو. اور جو اس وقت پولیٹیکل کہتے ہیں کہ انسٹیبلٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی 2025 کے بعد پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں رہ گئی. اب تو 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے پارلیمنٹ کو, آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ یہ اگلے 2.5 سال جو ہیں کچھ نہ کچھ آگے آپ نے الیکشن لڑنا ہے 2029 میں جا کے, آپ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے کیا کیا ہے. اگر آپ اسی رویے کے ساتھ گئے یا اسی کاموں کی وجہ سے گئے تو لوگ آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے. ہاں تو ظاہر ہے پھر لوگ تو پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں ساری سیاست کو ملک صاحب. لیکن اس میں اہم بات یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اختلافات کے باوجود سیاسی جماعتیں اپنا نقطہ نظر بیان تو کر رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں گزشتہ روز جو بلاول بھٹو زرداری نے خواجہ آصف کی تقریر کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی, اور پھر ظاہر ہے اصولی موقف ہوتے ہیں اپنے سیاسی جماعتوں کے, اور یہ باوجود اس کے کہ وہ اتحادی جماعت ہیں لیکن اپنا اپنا نقطہ نظر تو پیش کر رہے ہوتے ہیں. کیا اپوزیشن کا یا اختلاف کا یہی ایک مقصد ہونا چاہیے کہ ہر چیز میں آپ نہ کرتے جائیں؟ میرے حال پہ دیکھیں اپوزیشن کا کام ٹھیک ہے, کرٹیسائز تو ہوتا ہے حکومت کی کارکردگی پالیسیز پہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید کے بجائے تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے. ایک کنسٹرکٹیو رول بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب نئے پارلیمان کو مضبوط کرنا ہے, پارلیمانی روایات کو, پارلیمانی اقدار کو آگے بڑھانا ہے, تو اس میں سیاسی بردباری اور پولیٹیکل جو میچورٹی اس کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. آپ ضرور ٹھیک ہے حکومت کی جو معاشی پالیسی اس پہ تنقید کریں, بجٹ پہ تنقید کریں, لیکن جب بجٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں ہم اسمبلی گیلری میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کے اوپر حکومتی ایوانوں پہ پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ کتنا غیر ذمہ دارانہ, یا آپ لوگوں کے ساتھ دستوں کے رواں رہتے ہیں ان کا ارکان پارلیمنٹ, تو یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ ایک رویہ. دیکھیں جو پارلیمانی آداب ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے آپ مل جل کر چلے, تنقید ضرور کریں, لیکن آپ بالکل اپنی سیاست کو اگر ملکی مفادات سے بالا تر سمجھیں گے تو دیکھیں وہاں تو اتحاد اور یکجہتی اور وقت کی ضرورت ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ جن چیلنجز سے پاکستان گزر رہا ہے, جو خطے کی صورتحال ہے, جو معاشی چیلنجز ہیں, دیگر معاملات ہیں, دیکھیں حکومت نے بڑی حد تک اس پہ اوور کم کیا, جو معاشی ریلیف ہے لوگوں کو دینا شروع کیا, ایک مشکل حالات میں ایک اچھا بجٹ پیش کیا, معاشی اصلاحات کی ہیں, اور اس اصلاحات کے دیکھیں نتائج بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. تو اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ جو میثاق جمہوریت ہے یا میثاق معیشت ہے, یہ آفر حکومت کی طرف سے کرنا اٹ سیلف ایک حکومت نے بہت فلیکسیبلٹی کا اظہار کیا, اور حکومت چاہتی ہے کہ سیاسی محاذرائی ہے, پولیٹیکل پولرائزیشن ہے, سیاسی کشیدگی اور تناؤ ہے, اس میں کمی ہے. دیکھیں متقاضی ہے موجودہ حالات کہ اگر آپ سیاسی اسی طرح محاذرائی کو آگے بڑھائیں گے تو اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہوگا, جمہوری اداروں کو بھی نقصان ہوگا, اور اتحاد اور یکجہتی کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو خارجہ پالیسی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے, ملک کی معیشت ہے, دیگر معاملات ہیں, اور انویسٹمنٹ ہے کہ باہر سے آپ نے سرمایہ کاروں کو لانا ہے. پاکستان کا دیکھیں جو تشخص ہے پوری دنیا میں اقوام عالم ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو سیاسی سفارتی اور دفاعی قد ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا, اور پاکستان کا جو سافٹ ہے جو کریڈیبلٹی ہے اقوام عالم میں اسٹیبلش ایک فیکٹ ہے. تو یہ جو تمام زمینی حقائق وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو ہماری سیاسی قیادت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, جو اداروں کے درمیان ایک بہترین کوارڈینیشن ہے. میں سمجھتا ہوں جو سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان اس وقت کوارڈینیشن ہے, اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی, اور تمام فیصلے اتفاق رائے سے کیے جاتے ہیں. یہی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت ہے
اس کو اعتماد حاصل ہے اقوام عالم کا. تو یہ موجودہ صورتحال میں جو بھی اپوزیشن ہے ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ مل کے جو ملکی مفادات میں اہم چیزیں اس میں ضرور ان کا ساتھ دے, اور جہاں ان کا بنتا ہے بنیادی حقوق کی جی ہمیں صوبے کو اتنا ایسا نہیں مل رہا ہے, یہ نہیں مل رہا ہے, اس کے ساتھ مل جل کے چلیں گے. مدثر, یہ ظاہر ہے ملک کے اندر تو معاملات کو حکومت نے دیکھنا ہے, اس کے معاشی استحکام کو, یعنی سیاسی استحکام کی تو ہم بات کر رہے ہیں, لیکن معاشی استحکام کو بھی دیکھنا ہے, کیونکہ عوام کی ان سے توقعات ہوتی ہیں, اور جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں اسے پورا کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن ہم تو سفارتی سطح پہ ڈپلومیٹیکلی اب بہت آگے ہم دیکھ رہے ہیں معاملات کو. پاکستان کا جیو پروفائل جو ہے وہ بہت بڑا ہے, جیو اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ بھی دنیا میں بڑھی ہے. اس میں جو اپنا حصہ ڈالتا جا رہا ہے وہ تو اس کار خیر کا حصہ بنتا چلا جا رہا ہے, لیکن اگر اپوزیشن حصہ نہیں ڈالے گی تو ظاہر ہے پھر حکومت, عوام یہ تو آگے بڑھیں گے, نظام کو تو چلانا ہے. دیکھیں ایک بات آپ کو سا نظر آ رہی ہے کہ پچھلے 13 سے میں اپوزیشن کی بات کرتا ہوں, ایک طرف 3 صوبے ہیں جن کے وزراء اعلیٰ آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کی اس کامیابی کو کیش کراتے ہوئے دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں. چائنا جا رہے ہیں, سعودی عربیہ جا رہے ہیں, UK جا رہے ہیں, USA جا رہے ہیں, وہاں سے تجارتی سرگرمیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, معاشی بہتری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کمپنیوں کو دعوت دے رہے ہیں, ان کے منصوبے یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہاں کے وہاں کوڈ ہو رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ پچھلے 13 سے 14 سال سے حکومت ہے KP میں تحریک انصاف کی, کتنے وزراء اعلیٰ نے اپنے ہمسایہ ممالک, قریبی ممالک میں دورہ کیا ہو, وہاں کی ٹیکنالوجی لانے کی بات کی ہو, انویسٹرز کو لانے کی بات کی ہو, وہاں پہ کوئی نیا پروجیکٹ شروع کرنے کی بات کی ہو, سیکیورٹی کے خدشات ہیں, وہاں وفاق کے ساتھ مل کے وفاق زور لگاتا ہے, جب وفاق کرتا ہے تو اس میں بھی کرٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دخل کیوں دیتے ہیں, لیکن پھر خود سے بھی کچھ نہیں ہو پاتا. امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے جو بیسک چیزیں چاہیے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہیں. آپ اسلام آباد کے, پنجاب کے جو قریب ہاسپٹلز ہیں ان سب پہ آپ جا کے رش دیکھیں, KP سے لوگ یہاں آ رہے ہیں. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, وسائل موجود نہیں ہیں, ان کو استعمال کرنا ہے. اب چونکہ آپ کا فوکس صرف یہ ہے کہ آپ نے سیاست کرنی ہے تنقید برائے تنقید, اور جتنا بڑھ چڑھ کو بیان دیتا ہے اتنا ہی وہ نظروں میں آتا ہے. یہ ایک ماحول بن چکا ہے ایک پارٹی کا, ایک حکومت کا. اب جب وہاں پہ نہیں ہوگا, پچھلے دنوں مزمل شاہ صاحب ان کے ہیں وزیر خزانہ ہے, مشیر خزانہ ہے, مزمل اسلم سوری, انہوں نے کچھ بیانات, کچھ حقائق, تو ان کا سوشل میڈیا برگیڈ جو ہے ان کے پیچھے پڑ گیا. مطلب اب کل آپ دیکھیں جب بجٹ پاس ہو رہا تھا تو KP کے وزیر اعلیٰ جناب نے وہاں پہ اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے کیا کیا کہ اپنے سٹاف کو بلا کے وہاں نعرے لگوائے. یہ رویے تکلیف دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو چاہتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے. اور پاکستان اس وقت جس کامیابیوں کے منازل پہ ہے, جس طرح دنیا اکنالج کر رہی ہے, تو میرے خیال میں تمام صوبوں کو, تمام پارٹیز کو, تمام سیاسی جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس قوم کو لیڈ کرنے ہیں, ہم ان کے ووٹ لے کے آتے ہیں, اس کو کیش کرانا ہے. اس کو کیش کرانے کے لیے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ماضی کے قصے, خالد صاحب نے کل یہی تو بات کی کہ ماضی کو بھولیں, آگے بڑھیں. بار بار ماضی پہ آ کے وہی تقریریں, وہی باتیں. اب تو میرے خیال میں آپ 6ٹھی 7ویں کے بچے کو لیں نا, اسے بھی یاد ہوگی ہیں کہ ایک پارٹی کیا کہتی ہے, دوسری پارٹی کیا کہتی ہے. آپ دیکھیں آپ کو ضرورت کیا ہے. آپ کے پاس اس وقت جب آپ کی پاک ایران اور یہ ساری صلح کرائی ہے, آپ کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے KP, کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے بلوچستان, کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے پنجاب, کیا وفاق اس پہ بات کر سکتا ہے, کتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. ہاں ان ایشوز پہ اگر کوئی آپ کو اگنور کرے, KP کا ایشو ہو, ان کے لوگوں کا معاملہ ہو, وفاق اس کو اگنور کر رہا ہو, پنجاب اس پہ ضرور بات کریں. میرے خیال میں آپ سمیت ہم سب بات کریں گے کہ بھائی یہ جائز حق تھا, آپ اس کو کیوں نہیں دے رہے. لیکن اگر آپ ایک جائز بات کو ہوتے ہوئے روک دیں, ایک جائز, اپنے سے ملک صاحب نے بات کی کہ ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوتے ہیں, ان کی لاشیں, ان کے میتیں ان کے پیاروں کے پاس آتی ہیں, پوری دنیا ان کے غم کے برابر کھڑی ہوتی ہے, ان کو جھنڈا پیش کیا جا رہا ہوتا ہے, تو آپ متعلقہ وہاں پہ موجود ہیں, آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے. آپ کے وہاں بم دھماکہ ہوتا ہے, افسوسناک وہاں پہ حالات ہوتے ہیں, شہادتیں ہوتی ہیں, آپ وہاں نہیں پہنچ پاتے, آپ اسلام آباد آ جاتے ہیں, وہاں کے تقریریں کرتے ہیں. تو یہ رویے ہیں. آپ نے اگر آپ پارٹی ہیں, آپ مانتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں ہمارے فالورز ہیں, ہوں گے, لیکن یہ رویے کیا ہیں؟ یہ قومی رویے ہیں. یہ تو پھر آپ ایک شخصیت کے گرد گھوم کے, مطلب ایک شخصیت, خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو, ایک شخصیت اگر آگے پیچھے ہو جائے, منظر عام سے غائب ہو جائے, تو کیا آپ اپنے سارے اصول, سارے ضوابط,
پاکستان، پاکستان کی افواج، پاکستان کی عوام بنیادی ضروریات سب کو بھول جائیں گے، اپنی ایتھکس بھول جائیں گے، اخلاقیات بھول جائیں گے. آپ جب میڈیا پہ یا لوگوں کے سامنے انٹریکشن کرتے ہیں، رویہ، زبان، یہ بڑی چیزیں کاؤنٹر کرتی ہیں. آپ بری سے بری بات بھی اچھے انداز میں منوا سکتے ہیں، کم از کم اکنالج کروا سکتے ہیں، لیکن اچھی سے اچھی بات بھی جب آپ برے رویے کے ساتھ، بری اٹینشن کے ساتھ کریں گے تو لوگ اس کو نہیں مانیں گے. اور اس وقت جس وقت کہ حکومت اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام دنیا جو ہے ہمیں ایک پیج پہ نظر آتی ہے، پھر وہی بات آتی ہے 2 ملکوں کے علاوہ، تو اس وقت بھی اگر آپ اپنی ضد نہ چھوڑیں، آپ کہیں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، آپ جلدی میں ہیں، آپ آگے بڑھیں، بات کریں کیا ہو سکتا ہے. انتخابات 2 سال بعد انتخابات ہیں، اگلے سال آپ کہیں 2027-28 میں تو مہم شروع ہو جاتی ہے، تو آپ انہی رویوں کے ساتھ جائیں گے. آپ بجٹ نہیں پاس کر رہے تھے کروڑوں لوگوں کا، آپ کہہ رہے تھے ہم نے ملاقات نہ کی تو بجٹ یہ نہیں پاس آپ کر نے ہم دی. بات کی کہ دیکھیں وہ اڈیالہ کے باہر یہ بات تو ہوتی رہی ہے کہ جی آپ بانی کی ملاقات کے بغیر آپ بجٹ پاس نہ کریں. تو یہ اور یہ پھر یہ جس طرح سے آپ نے کہا، مدثر نے بھی کہا کہ شہداء جو ہیں پاکستان کے ادارے اور پاکستان کی جو پولیٹیکل قیادت ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے، پاکستان کے عوام ہیں، وہ اپنے شہداء کو نہیں بھولتے بالکل. اور بھولنا بھی نہیں چاہیے، اور وہ کبھی بھولتے بھی نہیں ہیں. اس طرح سے نہ جانا، شرکت نہ کرنا اور یہ نظام سے اپنے آپ کو لا تعلق رکھنا، یہ گویا انسنسٹیوٹیز ہی ہو سکتی ہیں. دیکھیے اس کا سب سے زیادہ نقصان جاوید صاحب انہی کی پارٹی کو ہی ہوگا. ابھی جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال بعد دوبارہ الیکشنز آئیں گے، تو لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ جب پاکستان ان مشکلات میں تھا ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے تھے. یہ کتنا ایک تاریخی اور پاکستان کی قسمت میں اللہ نے کتنا بڑا ایونٹ لکھا تھا جو ہم نے ایران اور امریکہ جنگ والا جو معاملہ تھا. اگر پی ٹی آئی کی حکومت جو ان کے لیڈران ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے اس ٹائم پہ ہماری حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ادھر، تو کل کو فخر سے کہہ سکتی تھی کہ ہمارے پولیٹیکل اختلافات اپنی جگہ پہ، جب پاکستان کی بات آتی ہے، پاکستانی اداروں کی بات آتی ہے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو آپ نے قربانی کی بات کی، ہمارے جو جوان، ہمارے جو فوجی جوان دیتے ہیں، ہمارے سویلینز جو دیتے ہیں، یقیناً پورا پاکستان ان کا اس چیز کو اکنالج کرتا ہے جو ہمارے فوجی جوان اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. خاص طور پر کے پی جیسا صوبہ جس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ کتنے زیادہ بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کتنے زیادہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ چیزیں سنبھل گئیں. لیکن پچھلے دنوں، پچھلے کچھ عرصہ میں ہم نے دیکھا جب وہاں پہ بلاسٹ ہو رہے تھے تو ان کی جو لیڈران کی جو پرائرٹیز تھی وہ بھی ہمارے سامنے تھی. ان کی نظر میں ہی نہیں تھا کہ اگر وہاں پہ کوئی بم بلاسٹ ہوتا ہے کسی نوجوان کی، ہمارے اگر فوجی جوانوں کی بات کریں تو یہ تو اللہ معاف کرے جس طرح سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایسا پاکستانی بیٹھ کے وہ بات نہیں کر سکتے جس طرح سے یہ باتیں کرتے ہیں. تو لہٰذا ان کے لیے اس کا نقصان نہ تو اللہ کا شکر ہے پاکستان کو ہوگا، نہ پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ کو ہونے والا ہے، نہ ہمارے فوجی اداروں کو ہوگا. ان کا نقصان صرف ان کی پارٹی کو ہی ہوگا. سوچنا انہوں نے ہے اب کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو کیسے بچانا ہے. ان کی محاذر آئی کہ یہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، اس کا الٹا ان کا نقصان ہوگا. دانش مندی، عقل مندی اور وقت کے مطابق فیصلہ یہی ان کا ہونا چاہیے کہ اگر حکومت ان کو اب سپیس دے رہی ہے اس سپیس کو اکنالج کریں، اس کو لیں، مل بیٹھ کے بات کریں، ان کے معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن ایک اور بھی 1-2 اہم نکات ہیں پاکستان کی معیشت کے حوالے سے، اور جو امریکہ اور ایران کے درمیان پاکستان نے ثالثی کروائی ہے اس کے نتیجے میں یہ جو مارکیٹ کھلی ہے اس حوالے سے آپ سے شیئر کریں. بہت شکریہ. لیکن میں آپ پہلے ادا کر دوں آپ کا، نازیہ مصطفیٰ، ملک منظور صاحب، مدثر چودھری اور بابر گورسی، آپ کا، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک رہے. یہ جو نئے معاشی جو مواقع پاکستان کو حاصل ہو رہے ہیں وہ یقینی طور پر ایران کے ساتھ جو تعلقات ہیں، ایک تو ان کی بھی نئی سمت کا تعین ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک توانائی کا سستا حصول بھی ممکن ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ چونکہ گیس پائپ لائن پہ پابندیاں تھیں، اب جو پابندیاں نرم ہو رہی ہیں اور جو مزید پابندیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تو پاکستان کے پاس وہ بھی ایک آپشن آ رہی ہے کہ گیس پائپ لائن بھی مکمل ہو جائے گی. ایران کی طرف سے مکمل ہو چکی ہے، ہماری طرف اب کام رہتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دو طرفہ تجارت ہے اس میں بھی بہت بڑی گنجائش ہے، وہ بھی بڑھ سکتی ہے پاکستان اور ایران کے درمیان. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک تو ٹرانزٹ، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ بہت بیزی ہو گئی ہیں اس کرائسس کی وجہ سے، تو پاکستان ٹرانزٹ اور لاجسٹکس کا ایک بہت بڑا ہب بھی بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو سرمایہ کاری کے امکانات ہیں اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات، ایران پہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو اس پورے علاقے میں چین کا سی پیک منصوبہ ہے، اور پھر جو ریجنل کنیکٹیوٹی ہے، BRI ہے، سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جو رسائی ہے، اس میں بہت سی ہمیں سہولیات مل سکتی ہیں اور آسانیاں
پیدا ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑی جو بات ہے وہ تیل کی قیمتوں میں استحکام کو ممکن بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ رات بھی اور آج صبح بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس میں مزید کمی آئی ہے، اور یقینی طور پر جو پاکستان کی عوام ہیں پھر وہ دیکھتی ہیں اپنی حکومت کی طرف، ان کی توقع ہوتی ہے کہ ان کو وہ ریلیف بھی پھر دیا جانا چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔